बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नैयर अली और नैयर अली ऑफिशियल की आज की इस वीडियो में आपको अपडेट करूंगी आज की तमाम डेवलपमेंट्स जो लॉन्ग मार्च के हवाले से तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से अब तक सामने आ चुकी हैं। अब चाहे उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो या गवर्नमेंट से, दोनों के हवाले से आपको अपडेट करूंगी। और एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट जो कि सामने आई है वो है तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर की जो मुबैना तौर पर एक ऑडियो लीक सामने आई है। उसने भी बहुत सारे सवाल छोड़े हैं जो लॉन्ग मार्च है उसकी तैयारियों के हवाले से और उसके असरात के हवाले से। लेकिन आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि आज लॉन्ग मार्च का दूसरा रोज़ जो है वो लाहौर में शाहदरा से शुरू हुआ और शाहदरा से शुरू होके इसको जो शेड्यूल किया गया था वो इस तरह से किया गया था कि इसके इस्तकबाल के लिए मुरीद के का इंतखाब किया गया था वहाँ पर लॉन्ग मार्च का, और तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का जो इस्तकबाल है वो मुकर्रर किया गया था। और उसके बाद रात को जब ये लॉन्ग मार्च ख़त्म होगा तो वो कामोकी के मकाम पर ख़त्म होगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि जो खिताब के लिए चंद मकामात सेलेक्ट किए गए थे वो थे शाहदरा, मुरीद के और साधु की। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का खिताब जो है वो भी रखा गया था। इसके साथ साथ जो लॉन्ग मार्च की अब तक की जो तफसील सामने आई है वो ये है कि लॉन्ग मार्च कामोकी से होता हुआ गुजरावाला पहुँचेगा, फिर डस्का से होता हुआ सियालकोट पहुँचेगा, और अगर हम आगे की बात करें तो समड़ियाल वज़ीराबाद से होता हुआ गुजरात पहुँचेगा, लाला मूसा खारियाँ से होता हुआ जेहलम जाएगा और फिर गुजर खान से रावलपिंडी पहुँचेगा, जहाँ से उसके बाद वो 4 नवंबर को जो है वो इस्लामाबाद के हुदूद में दाखिल होगा। ये वो है जो कि एक प्लान है, जो कि तहरीक इंसाफ की जानिब से एक प्लान किया गया है, एक टेंटेटिव प्लान जो है वो बता दिया गया है। ना सिर्फ ये कि लॉन्ग मार्च में शामिल होने वाले जो कारकुनान और जो शुरका हैं उनको, बल्कि उसके साथ साथ क़यादत को भी। लेकिन अब इस पर अमल दरामद कितना हो सकेगा वो एक अलग बात है, क्योंकि इजाज़त का मामला अभी तक लटका हुआ है। और दूसरी तरफ इजाज़त को मशरूत किया गया है, जैसे कि हमने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताया था, याद दहानी के लिए, जस्ट टू रिफ़्रेश योर मेमोरी, कि उसके ऊपर उन्होंने शराइत रख दी थी कि जो गुज़श्ता लॉन्ग मार्च किए गए और जो कमिटमेंट्स की गई तहरीक इंसाफ की तरफ से वो पूरी नहीं की गई, तो अब पहले उनका हिसाब दें, उसके बाद आगे की बात होगी। क्योंकि यहाँ पर सवाल जो है वो तहरीक इंसाफ की क्रेडिबिलिटी के हवाले से जो है वो अब मौजूद है। तो लेट्स होप कि ये मामला भी हल हो जाए ज़िला इंतज़ामिया के साथ तहरीक इंसाफ का। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आज फवाद चौधरी जो कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि उन्होंने हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है, और साथ ही यही कहा है कि जो ये वो ख़बर दुरुस्त साबित हुई है जो हमने आपको अपनी गुज़श्ता वीडियो में बताई थी कि तहरीक इंसाफ का वाहिद मुतालबा ये है कि आप इलेक्शन की तारीख़ अनाउंस कर दें और उसके बाद जो है वो हम आगे की बात करेंगे। लेकिन अब जो है वो एक बाज़ाब्ता जो है ये मुतालबा सामने आ चुका है तहरीक इंसाफ की जानिब से। और इस बाज़ाब्ता मुतालबे के साथ साथ जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुज़ाकरात की दावत देने की ख़बरें हैं वो गैर संजीदा हैं। उन्होंने ना सिर्फ ये कि मुज़ाकरात की ख़बरों को गैर संजीदा करार दे दिया है, बल्कि उसके साथ साथ एक कमेटी जिसको कायम किया गया है हुकूमत की तरफ से लॉन्ग मार्च की सूरत हाल के जायज़े के लिए, उसको भी गैर संजीदा करार दे दिया है। तो वो कमेटी जो है उस पर अदम एतमाद किया है उन्होंने। और ये जो कमेटी है इसके हवाले से भी आपको अपडेट करूं कि इस कमेटी को जो है वो वज़ीर आज़म की हिदायत पर बनाया गया है, और ये कमेटी, इसको जो टास्क दिया गया है वो ये है कि लॉन्ग मार्च और इससे मुताल्लिक़ तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं उनका ये जायज़ा लेगी। अब नामालूम कि इस कमेटी का मैंडेट जो है वो मुज़ाकरात भी हैं या नहीं है, क्योंकि मुज़ाकरात करने वाले या मुज़ाकरात के हवाले से जो नाम अब तक सामने आ चुके हैं वो उन सब का ताल्लुक भी इसी कमेटी के साथ है। लेकिन
آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ حکومتی اور اتحادی رہنماؤں پر مشتمل ہے، جس میں نون لیگ کے رہنما بھی ہیں، MQM کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں اور ANP کے رہنما بھی ہیں۔ نون لیگ کی طرف سے یاز صادق، سعد رفیق اور مریم اورنگزیب اس کمیٹی کا حصہ ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے قمر زمان کائرہ جو ہیں وہ اس کمیٹی کا حصہ ہیں۔ دوسری طرف MQM کی طرف سے خالد مقبول صدیقی کمیٹی میں کے لیے نامزد ہوئے ہیں، اور ANP سے میاں افتخار جو ہیں وہ کمیٹی کے لیے نامزد ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو کمیٹی ہے اس کے اوپر تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی طرف سے عدم اعتماد کا اظہار پہلے ہی کیا جا چکا ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ غیر سنجیدہ کمیٹی ہے، اور ایک طرف گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، کوریج پر پابندی لگائی جا رہی ہے، لانگ مارچ میں لوگوں کو شامل ہونے سے روکنے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ مارچ کو انگیج کرنے کی ایک کوشش قرار دیا ہے انہوں نے اس کمیٹی کے قیام کو، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چالاکیاں اب نہیں چلیں گی، اب جو ہے وہ اگر معاملات کو آگے بڑھانا ہے تو پھر انتخاب کی تاریخ دیں، پہلے انتخاب کی تاریخ دیں، پھر مذاکرات ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ باقاعدہ جو ہے یہ معاملہ اب کلیئر ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ پہلے جو ہے وہ مذاکرات کی تاریخ دیں، اس کے بعد باقی کی باتیں ہوں گی۔ اب میں آؤں گی اس آڈیو لیک کی طرف جو سامنے آئی ہے، اور وہ سارے خدشات جن کا اظہار جو ہے وہ حکومت کی جانب سے کیا جاتا رہا ہے لانگ مارچ کو لے کر، کہ اس میں مسلح افراد شامل ہو سکتے ہیں، اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے بھی یہ جو باتیں ہیں یہ سامنے آتی رہی ہیں۔ اب جو ہمارے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ مبینہ طور پر یہ آڈیو لیک ہے علی امین گنڈا پور کی، جو تحریک انصاف کے رہنما ہے، اور وزارت داخلہ کی جانب سے یہ جو آڈیو ہے یہ جاری کی گئی ہے۔ یقینی طور پر اس کا جو متن ہے اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کروں گی کہ ایک نامعلوم شخص سے علی امین گنڈا پور بات کر رہے ہیں، اور وہ اس نامعلوم شخص سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ پوزیشن کیا ہے، صدر صاحب پوزیشن کیا ہے۔ اب یہ کہاں کے صدر ہیں، nobody knows that yet۔ تو وہ نامعلوم شخص جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر پوزیشن تو A1 ہے، آپ سنائیں۔ علی امین گنڈا پور جواب میں ان سے پوچھتے ہیں کہ بندوقیں کتنی ہیں؟ نامعلوم شخص جواب دیتا ہے کہ بہت ہیں۔ علی امین گنڈا پور کا اگلا سوال جو ہے وہ لائسنس کی بابت ہے کہ لائسنس کا بتائیں، تو نامعلوم شخص کی جانب سے یہ بتایا جاتا ہے کہ لائسنس بھی بہت ہیں۔ علی امین گنڈا پور مختصراً بات کر رہے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں ان سے کہ بندے کتنے ہیں، بندے جسٹ ایک ورڈ ہے بندے، اور نامعلوم شخص کہتا ہے کہ بندے بھی جتنے چاہیے ہوں گے مل جائیں گے۔ تو علی امین گنڈا پور کی جانب سے اگلا جو بات پوچھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں کیمپ لگا رہے ہیں، ساتھ ہی قریبی ہی کالونی ہے، اور یہاں قریب ترین جگہ کون سی ہے آخر میں، کون سی کالونی ساتھ لگ رہی ہے، یہ وہ اس نامعلوم شخص سے پوچھ رہے ہیں۔ تو نامعلوم شخص کہتا ہے ہمارے یہاں، تو علی امین گنڈا پور زور دے کر یہ کہتے ہیں کہ بارڈر پہ اسلام آباد پنڈی کے بارڈر پر، اور ٹول پلازا کے بعد لیفٹ سائڈ پر کون سی جگہ ہے، ٹاپ سٹی ہے یا کیپٹل۔ نامعلوم شخص ٹاپ بھی ہے، کیپٹل بھی ہے، بہت ساری ہیں، یہ بات اس کی طرف سے سامنے آتی ہے۔ تو علی امین گنڈا پور اگلا سوال یہ کرتے ہیں کہ ٹاپ تو ایئرپورٹ پر ہے نا؟ نامعلوم شخص کہتا ہے کہ ٹاپ تو ایئرپورٹ والی سائٹ پر ہے، میں نے آپ کو پورا نقشہ بھیجا ہوا ہے۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ وہ ملا ہے مجھے اور وہ ہے میرے پاس۔ تو علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ بس بندے اور سامان آپ ریڈی رکھیں وہاں پر۔ نامعلوم شخص کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ سر کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب اچھا ہوگا انشاءاللہ، اور علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ بس پھر رابطے میں رہتے ہیں۔ یہ وہ کنورسیشن ہے مختصر جو کہ علی امین گنڈا پور کی اور ان کے ساتھ ساتھ جو ایک نامعلوم شخص ہے ان کی طرف سے سامنے آئی ہے۔ اب یہ کنورسیشن کتنی درست ہے کتنی نہیں ہے، لیکن یہ ان سارے دعووں کو بیک اپ کر رہی ہے جو حکومت کی جانب سے کیے جا رہے تھے کہ مارچ جو ہے وہ پرامن نہیں ہے، مارچ کو پرامن قرار دینے کے حوالے سے یہ دعوے سامنے آ رہے تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ اس کو کس طرح سے لیتی ہیں، اور اس ایک آڈیو کے سامنے آنے کے بعد تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی جو سیکیورٹی ہے اور جو موٹیوز ہیں ان کے اوپر مزید سوالات بھی اٹھ رہے ہیں، اور جو اجازت دینے کے حوالے سے پہلے ہی بڑے جو ہیں وہ مشکلات کا سامنا تھا، وہ اب مزید مشکلات میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ گو کہ تحریک انصاف کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر اجازت نہیں بھی ملے گی تو وہ لانگ مارچ کرنا شروع کر چکے ہیں، وہ لانگ مارچ لے کر آئیں گے۔
جہاں تک آنے دیا جائے گا وہاں تک آئیں گے اور پھر وہیں پر جو ہے وہ اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ دوسری ایک اہم ترین جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ ہے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے حوالے سے، جن کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس وقت جب ساری طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور مذاکرات کے لیے تحریک انصاف بھی جو ہے وہ آمادہ دکھائی دے رہی ہے، دوسری جانب جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے جو تمام معاملات کو اوورسی کرے گی لانگ مارچ کے حوالے سے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ مریم اورنگزیب کی طرف سے یہ دعویٰ آتا ہے سامنے کہ جو عمران خان ہیں ان سے مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فورن فنڈڈ فراڈ جھوٹے فتنے کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو وہی وہ ساری گفتگو جو وہ اکثر اپنی ٹاکس میں کرتی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، انہوں نے یہ ساری ٹاکس کی ہیں، لیکن بہر طور جو اس ساری گفتگو کا مدعا تھا وہ یہی تھا کہ جو ایک مذاکرات کے حوالے سے خبریں چل رہی تھیں کہ مذاکرات جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں اور مذاکرات ہو رہے ہیں، تو ان کو جو ہے ٹھنڈا کیا جا سکے۔ ساری صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن اس میں میری رائے یہ ہے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ مذاکرات ہی واحد حل ہیں، مذاکرات ہوں گے تو ہی بات چیت آگے بڑھے گی، اور جو پولیٹیکل فیس سیونگ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کرنی ہے وہ مارچ والوں نے مارچ سے کر لی، جو حکومت ہے انہوں نے اپنی ریٹ بتانے کے لیے ان کو روکنے کی کوششوں سے کر لی، لیکن بہر طور جو کچھ بھی ہوگا اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ مذاکرات ہیں، وہ بات چیت ہے۔ کسی ایک پوائنٹ کے اوپر خوش دلی سے یا بے دلی کے ساتھ آنا پڑے گا اور تبھی جو ہے وہ معاملات آگے بڑھیں گے، ورنہ یہ اسی طرح سے جو ہے وہ معاشی عدم استحکام رہے گا۔ روپیہ پہلے گر رہا ہے اور جو یہ معاشی عدم استحکام ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ براہ راست ملک کی معیشت پر دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور اس کے اثرات جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں پر بھی ہیں۔ ایک عجب بے یقینی اور ایک عجب کشیدگی کی صورتحال ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں بھی اس وقت ہے۔ تو پاکستان کے عوام مستقل اس ذہنی تناؤ کا شکار ہیں اور پریشان بھی ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ آیا جو یہ تمام لیڈرز ہیں یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کے حالات کو، وہ لوگ جو کہ پاکستان کا درد رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کر دوں کہ اب جو ہے وہ معاملات مذاکرات کی طرف ہی بڑھیں گے، اور مذاکرات کو جو ہے وہی آخری راستہ ہے۔ اب یہ مانے یا نہ مانے، ایک کہتا میں نے بیٹھنا نہیں ہے، دوسرا کہتا میں نے بٹھانا نہیں ہے، تو دس از ناٹ دا وے ہاؤ تھنگس ول گیٹ ریزالوڈ۔ تو اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹس آئیں گی آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ دیکھتے رہیے نیئر علی آفیشیل۔